अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज 25 जुलाई 2019 है। 25 जुलाई 2018 यानी कि एक साल पहले मुल्क में आम इंतखाबात हुए। उन आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। 2 सूबों में बैक वक्त उन्होंने हुकूमत भी बनाई और इत्तेहादियों के साथ मिलकर सूबा बलोचिस्तान में भी उन्होंने हुकूमत बनाई। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। पाकिस्तान मुस्लिम नून जो 2013 में बड़ी जमात बनकर उभरी थी वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तो हुई, लेकिन किसी सूबे में उनकी हुकूमत न बन पाई। आज एक साल के बाद वो तमाम सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं, अपोजिशन का इत्तेहाद बनाकर हैं, वो आज यौम स्याह मना रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज यौम तशक्कुर मना रही हैं। इस वक्त सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया, दोनों जानों पर जो है वो इस वक्त सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि अपने अपने महाज पर तमाम लोग डटे हुए हैं। आज पाकिस्तान के 5 बड़े और कुछ छोटे शहरों में यौम स्याह मनाने की तकारीब अपोजिशन जमातें वो कर रही हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर एक दूसरे के जलसों में आकर वो खिताब भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन क्या इस पूरे एक साल के अंदर अपोजिशन जो चाहती थी वो हासिल कर पाई है या नहीं? हुकूमत कहती रही कि अपोजिशन इस वक्त अपने केसेस से निमटने के लिए और उससे चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए हुकूमत पर तनकीद कर रही है। और हुकूमत साथ ही ये कह रही कि एक साल में हम पिछले 10 सालों की करप्शन का गंद साफ कर रहे हैं, मुश्किल वक्त है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। लेकिन एक साल में जिस तरह से महंगाई में इजाफा हुआ, जिस तरह से सूरत हाल अब तक मुआशी तौर पर हुई, उसके लिए अवाम खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। इस साल में क्या हुआ है, क्या खोया है, क्या पाया है, अगले आने वाले वक्त में अब क्या हो सकता है? जो सेनेट में तब्दीली आने की तवक्को अपोजिशन कर रही है, क्या उस तब्दीली से इस हुकूमत के कोई लर्ज़िश आएगी? यह हुकूमत कहीं कमज़ोर होगी या नहीं? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त का। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और सीनियर एंकर पर्सन PJ मीर साहब। मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लूँ कि पिछले दिनों में एक जुमला मैं सुन रहा था कि 1977 में जिस तरह से तमाम की तमाम जमातें इकट्ठी हो गई थी हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये बिल्कुल वैसा एक सूरत हाल नज़र आ रही है और ये तमाम जमातें इकट्ठी हो गई हैं। बहरहाल उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ थी, आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं। ये वाकई वैसा मोमेंटम है 1977 जैसा? देखें, उस वक्त को और आज के वक्त को 42 साल का अरसा गुजर चुका है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि न वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं आज, और ना इमरान खान जो हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो इमरान खान थे, नंबर 2। नंबर 3 ये कि उस वक्त के अपोजिशन और आज के अपोजिशन में बहुत फ़र्क है। और तीसरी बात, वो वाज़े तौर पर अपोजिशन को मुख्तलिफ़ अनासर की विदिन द रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन को हिमायत हासिल थी। और डॉलर कराची की सड़कों में 6 रुपये नीचे 6 रुपये की कीमत चली गई थी उस वक्त। आज वो सूरत हाल नहीं है। और वो जो तहरीक थी उसको नाम कुछ भी दिया गया हो, लेकिन बहरहाल वो बहुत ह्यूज फंडेड मूवमेंट थी और ह्यूज सपोर्टेड फ्राम द इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट थी। आज की मूवमेंट को न तो इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, ना ये इंटरनेशनली फंडेड मूवमेंट है। आज की मूवमेंट वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ किरदार बदल चुके हैं, मकाम बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, और इसको किसी तरह से भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है कि ये वो वक्त आ गया है कि ये जो इत्तेहाद है, अभी तक तो इस इत्तेहाद ने अपना कोई इख्तियार किया है। वो पहले जो PNA बना था ये PNA नहीं है। PNA अल्ट्रा राइट विंग की रिएक्शनरी जमातों का एक ग्रोह था जिसको बैनुल-अक़वामी तौर पर और मुल्की सतह पर रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी। और किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर वो भुट्टो को निकालना चाहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सूरत हाल आज नहीं है। पाकिस्तान की जो जो हैयत मुक़्तदरा है वो इमरान खान को नहीं हटाना चाहती है, वो इमरान खान के साथ एक पेज पर है। और
انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو آگے بڑھ کر ان کی بلائیں لے رہی ہے اور ان کو تعاون کی پیشکش کر رہی ہے. صورتحال بدلی ہوئی ہے. بالکل, یہ 77 جیسی صورتحال جو ہے 42 سال بعد وہ بالکل ویسی نہیں ہے. پی جے میر صاحب, تو پھر یہ آج جو یوم سیاہ ہے, آج کی جو اپوزیشن ہے, یہ بظاہر بھی اس طرح سے نہیں لگ رہا ہے کہ بالکل ایک پیج پر ہو, اکٹھی ہو, مفاد ایک ہوں, کیونکہ ان کے جس قسم کے کیسز اس وقت موجود ہیں, خاص طور پر بڑی جماعتوں کے بڑے قائدین کے, تو اس پھر اپوزیشن کا کیا مطمع نظر ہو سکتا ہے آج کے دن کے حوالے سے؟ مدثر دیکھیں, نمبر 1 جب ہم کہتے ہیں یوم سیاہ, ان کی تو سیاہی ختم ہو گئی ہوئی ہے, سیاہ کیا بنائیں گے یہ؟ صحیح. کبھی آپ نے دیکھا ہے, آپ نے لغاری صاحب سے پوچھا, آپ ہسٹری دیکھ لیں کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے, کسی نہ کسی نے بیٹھ کے باہر تھڑے کے اوپر اپنا ایک آپ کہہ لو ایک جلسہ لگانا ہے. کیوں؟ آپ میں صبر ہی نہیں ہے, آپ میں کسی میں کوئی صبر نہیں ہے کہ کوئی حکومت الیکٹڈ آتی ہے اور یار اس کو ٹائم تو دو. جو بھی آیا, فوج بھی آ گئی, ویلکم کیا, پھر اس کو نکالو. الیکٹڈ حکومتیں بھی آ گئیں, ویلکم کیا, پھر اس کو نکالو. یہ آپ کی ٹریڈیشن ہے. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو فرسٹ جنریشن جو لغاری صاحب بات کر رہے تھے, اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ کچھ پولیٹیشین ود اے سبسٹنس تھا. آج آپ کے پاس پولیٹیشین سبسٹنس کا نہیں ہے. پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے, یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی جے میر صاحب موجود ہیں. پی جے میر صاحب, آپ بات کر رہے تھے, ایک تو بات کرنے کا اس کے بعد میاں اسلم اقبال صاحب کی پریس کانفرنس تھی. پی جے میر صاحب, یہ جو یوم سیاہ والا معاملہ ہے, آپ کہہ رہے کہ وقت نہیں دیا جاتا. ہم نے دیکھا عمران خان صاحب بھی نکل آئے تھے, اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی ان کے خلاف بھی اسی قسم کے احتجاج تھے, آج سال کے بعد یہاں پر بھی احتجاج کا سلسلہ ہے. لیکن سر, اس سارے عمل کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ قدرے اب مضبوط نظر آ رہی ہے کہ وہ سب سے ایک اہم معاملہ سینٹ کے چیئرمین کو بھی تبدیل کرنے جا رہی ہے. تو اس سے حکومت کے لیے مشکلات نہیں پیدا ہوں گی اگلے آنے والے وقت میں؟ میں سمجھتا ہوں یہ مشکلات ان دا لانگ رن یہ اپوزیشن کو ہوں گے, کیونکہ اگر آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں, یہ اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے. دیکھیں نا, اب وہ کہتے ہیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر. بھائی سلیکٹڈ پرائم منسٹر, آپ کے پاس اپوزیشن کے پاس آپ کے پاس وکٹس ہیں, آپ کے پاس بیٹس ہیں, آپ کے پاس ٹرف ہے, آپ کے پاس گراؤنڈ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کرکٹ بال نہیں ہے نا, تو پھر آپ بات نہ کریں. کرنی ہے تو کھل کے کریں کہ سلیکٹڈ کس نے کیا ہے. سلیکٹڈ وہ تو کہیں کہ ہمیں تو عوام نے سلیکٹ کیا ہے, ہم وہ لے کے آئے ہیں. اگر یہ انسینویٹ کچھ اور کر رہے ہیں تو پھر لے کے آئے نا پورا سامان اور پھر میچ کھیلیں. یہ لیکن وہ بھی نہیں کر رہے. اب بات یہ ہے کہ دبی چھپی باتیں کر کے آپ امپریشن کیا دے رہے ہیں دنیا کو. آج یہاں بیٹھے ہیں, ایک سکسیسفل وزٹ ہے جو کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگ ممبرز نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان امریکہ گئے ہیں, تحریک انصاف کے لیڈر نہیں گئے ہیں. تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان کو. لیکن اب وہاں اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, ہر قسم کی اننیسیسری کرٹیسزم. اور ٹاک کیا ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, او جی وہ ہم سے یہ مانگ رہے ہیں. بھائی دس از ٹریویا ٹاک. گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ ایسی بات کرے. اپوزیشن کا ایک حق ہے کہ وہ اوپینین اپنی دے گی, لیکن پھر اپوزیشن اگر بات کرے گی, یہ زیڈ ٹی بی ایل بینک کا یہ کہتے ہیں جی سب ٹھیک ہو گیا. زیڈ ٹی بی ایل بینک کا ایک کرنل قاضی ہے, 6 مہینے سے آؤٹ ہو گیا ہوا ہے, سپریم کورٹ کی وائلیشن آرڈرز ہیں, اس کو کیوں نہیں حکومت دیکھتی ہے. زیڈ ٹی بی ایل کا پریزیڈنٹ یہ شیخ امان اللہ 27 ٹرانسفرز کر گیا اور نیا پریزیڈنٹ آیا ہے. یہ کیوں کیے ہیں کہ جی تحریک انصاف کے لوگ لگا دیے وہاں. اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر اپنے گھر کو بھی پہلے پلیز صاف کرو. تو یہی چیز میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, یہ کبھی بھی آپ آگے نہیں چلیں گے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, لیکن یہ دیکھو آپ کے سامنے میں ایک اتنی بڑی سٹوری دے دی آج آپ کو. 27 ٹرانسفرز by a president who thought he will remain a president. حالانکہ نیا پریزیڈنٹ نامنیٹ ہو گیا ہے, وہ لگا ہوا ہے اپنی لابنگ کرنے کہ شاید میں پریزیڈنٹ بن جاؤں گا. اب یہ اگر آپ کرو گے تو آپ کہہ لو کہ تحریک انصاف کے لوگ لگا دو گے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے مجھے بتا دیں آپ. دیکھیں نا,
اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو تنقید برائے تعمیر کریں, not for the sake of it. Get it in the way کہ the current government learn something from it. یہ پچھلی گورنمنٹس نے بھی نہیں لرن کیا, اسے بھی پچھلی نہیں لرن کیا, اور وہی ملبہ آج آپ لے کے چل رہے. اور مدثر کانورسیشن کیا ہے؟ یہ لغاری صاحب بیٹھے ہوئے پوچھیں آنیسٹلی, ٹریویا کانورسیشن. اور بھائی کبھی تم نے سوچا کراچی کے آج حالات کیا ہو رہے ہیں؟ پانی سے لوگ مر رہے ہیں, پانی نہیں مل رہا, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. نو ون ٹاکس اباؤٹ اٹ. آپ دیکھو کہ وہ ان امپلائمنٹ کتنی ہے, گند کتنا ہے, سمندر گندا ہو رہا ہے, نو ون ٹاکس اباؤٹ اٹ. ہاں جی اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. دس از آر نیشنل کانورسیشن. آئی ایم سو سوری کہ the politicians across the board are not delivering for what they've been elected in this country for. بالکل بالکل, یہ تو عام معاملہ ہے کہ شاید عوامی مسائل پیچھے. لغاری صاحب یہی بات حکومت کرتی ہے اپوزیشن کو کہ آپ تو اپنے ابوؤں کو بچانے کے لیے, اپنے قائدین کو بچانے کی تحریکیں چلا رہے ہیں. عوام کے لیے یہ تحریک ہے جو تحریک اب چل رہی ہے, یوم سیاہ جو منایا جا رہا ہے, عوام کے لیے تو یہ سال بھی اور اس سے پہلے بھی مشکلات رہی ہیں. کراچی سب سے بڑا شہر, سب سے زیادہ کمائی کرنے والا شہر, اور اس شہر کی حالت ہے وہ آپ سے ڈھکی چھپی تو ہو نہیں سکتی ہے. اس جانب شاید نہ اپوزیشن کی توجہ ہوتی ہے, چاہے وہ صوبے کے اندر ہے, چاہے وہ صوبائی حکومت ہے, چاہے وہ وفاقی حکومت ہے. عوامی مسائل کی جانب تو توجہ نہیں ہے کسی کی بھی. اصل میں مجھے لگتا ہے حکومتوں کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ عوامی مسائل کی طرف نہ آیا جائے اور کہیں حل نہ کرنا پڑ جائے, اور ان کی طرف کوئی بات ہی نہ کرے. کوئی شہر کے اندر یا ملک کے اندر کسی خاص علاقے میں کوئی خاص ایشو پیدا ہوتا ہے, اس کے بارے میں بات چیت کو دبانے کے لیے سیاسی چیزیں آتی ہیں. دیکھیں سیاسی مخالفتیں دنیا بھر میں ہوتی ہیں, نقطہ نظر کا اختلاف ہر پارٹی کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں, دوسرے شخص کے خیالات, دوسری پارٹی کے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن خیالات کے اختلاف کو, نظریے کے اختلاف کو ذاتی دشمنی میں بدل لینا یہ تو بالکل نامناسب بات ہے کہ سیاسی اختلاف جو ہے وہ ذاتی دشمنی تک چلا جائے اور آپ مارنے مرنے پر تل جائیں. یہ قطعاً سیاست میں مناسب نہیں ہے, سیاست ایسے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں پی جے میر صاحب, آپ نے ڈیلیوری کی طرف توجہ نہیں دی ہے, آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے کہ لوگ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں, لوگوں کے بچے کس طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لوگوں کو کس طرح سے موسموں کی شدتوں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے, کن حالات میں آپ لوگ ہوتے ہیں جب آپ بجلی بند کر دیتے ہیں اور لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں, اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو 13,000 میگا واٹ پاکستان کے نیشنل گریڈ میں شامل کر چکے ہیں, مگر وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے. اس کے علاوہ آپ مسائل بڑھاتے ہیں, مسائل کو کم نہیں کرتے ہیں, اور آپ ایسا کرتے ہیں جیسے کہہ رہے ہیں میر صاحب. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ نے کہنا ہے کہ جی کسی نے سلیکٹ کیا ہے تو آپ کے لیے کون سا وہ مسئلہ ہے, یہاں تک تو آپ آ گئے, اب آپ آگے نام لے لیں اور نام لے کر بات کریں. اور کیوں آپ سلیکٹڈ بیچارے سے بات کرتے ہیں؟ آپ جو سلیکٹرز ہیں ان سے بات کریں نا, ان کو کہیں کہ جناب کیسی ٹیم آپ نے سلیکٹ کی ہے, کیسی آپ نے جو ہے یہ حکومت سلیکٹ کی ہے, یہ تو ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے, آپ کون سے. اچھا اگر آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے, اگر آپ نے اب فور فرنٹ پر آ کر مقابلہ کرنا ہے سیاسی سطح پر, تو پھر آپ اپنا دامن بالکل صاف کر لیں اور کہیں کہ جناب ہم کلین ہیں, ہمارے جیسا تو کوئی ہے نہیں, ہم ٹرانسپیرنٹ ہیں اور باقی لوگوں کو ہم جیسا ہونا چاہیے. پھر تو ایسی صورتحال ہو. پاکستان میں گورننس بالکل ایک عرصے سے, ایک مدت سے یہ ایک خواب رہ گیا ہے کہ پاکستان میں گورننس ہو, لوگوں کو ڈیلیوری ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ چلے کہ پلورلزم کیا ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ چلے کہ ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے, اور ڈائیورسٹی کے اندر یونٹی کے جو وہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. اس طرف تو جاتے نہیں ہیں ہم لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرتے ہیں. ہمارے جو حکمران بن جاتے ہیں ان کی اپنی تجوریاں بھرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. عمران خان بہت عالی شان ہوں گے, لیکن عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ تو سیاسی مسافروں کی ٹیم ہے, جو کوئی کہیں سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, کوئی معاشی مسافر ہیں, کوئی سیاسی مسافر ہیں, اور کوئی ٹیم آپ نے جو ہے وہ باہر سے لے کر آ کر بٹھا دی ہے. آپ کے پاس جیسے ابھی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے نوجوان, وہ تو گولڈ میڈلسٹ ہیں, اور ایسے آپ کے پاس اور بھی ہوں گے لوگ پڑھے لکھے جن کو آپ دے کر معاملات چلا سکتے ہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ اس نے سٹی بینک میں
یا اس نے ورلڈ بینک میں جاب کی ہو تو وہی اکنامی کو سنبھالنے والا ہو سکتا ہے، اور وہ یہیں سے پڑھ کر گیا ہو تب بھی ہماری معیشت کو وہی سنبھالے گا۔ پاکستان میں پیدا ہو کر، پاکستان میں پڑھ کر، پاکستان سے باہر جا کر پڑھ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر وہ سٹی بینک میں نہیں گیا ہے یا کسی اور عالمی بینک میں نہیں گیا ہے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کو تو کوئی ذمہ داری دی نہیں جا سکتی۔ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ ایک کوالیفیکیشن رکھتا ہو کہ وہ جو ہے اس کا نام اس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی شکل اس طرح کی ہونی چاہیے۔ یہ تو ایسی مشرف کی حکومت ہو، وہ زرداری صاحب کی حکومت ہو، وہ ساری حکومتوں میں ایسے کچھ چہرے رہے ہیں، وہ ماضی میں بھی رہے، وہ اب بھی رہے ہیں، شاید وہ اگلے آنے والے وقت میں بھی ایسے کچھ چہرے نظر آئیں گے۔ لیکن پی جے میر صاحب، موجودہ حکومت کے اکثریت وزراء، خود وزیر اعظم پاکستان بھی جب بات کرتے ہیں وہ ماضی کے حکمرانوں کی کرپشن کا بتاتے رہے ہیں، ماضی کے حکمرانوں کی کرپشن کے معاملات دکھاتے رہے ہیں کہ یہ ہوا۔ پریس کانفرنسز کے اندر بھی آپ نے یہ دیکھا، خود اس حکومت نے جو کام کیے ایک سال کے اندر وہ شاید اس طرح سے گراؤنڈز پہ کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں، کوئی ایسے پروجیکٹس نظر نہیں آ رہے ہیں جس سے ایک عام آدمی کو ریلیف ہو۔ تو یہ سارا فوکس دوسروں پر رکھے جانے سے زیادہ اپنے کام پر رکھنے پہ کیوں نہیں اتنا زیادہ ہوا کہ 80% دوسروں پر ہے، 20% اپنے کام پر ہے؟ اچھا، یہ آپ نے بڑا ایک گہرا سوال کیا ہے۔ یہ سوال سب پہ لاگو ہوتا ہے، ہر حکومت پہ، کیونکہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے پچھلوں نے یہ کیا، پچھلے یہ کر کے آئے، اور یہ نہیں کہ آپ بتائیں کہ بھائی یہ ڈیفیسٹ تھا، یہ خراب تھا، اب ہم اس کو امپروو کر رہے ہیں۔ تو نیریٹو ہمیشہ ہر حکومت کا یہی رہا ہے اور رہتا ہے کہ جی پچھلوں نے خراب کیا ہے۔ دیکھیں کرپشن ہوئی ہے، جنہوں نے پکڑا ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے، وہ پی ایم ایل این کا ہے یا پی 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 کا ہے، آپ اس کو دیکھیں گے ایز اے کرمنل۔ تو جو کرمنل ہوتا ہے اس کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک انڈیویجول ہوتا ہے۔ لیکن اس کو اگر آپ ڈائسیکٹ تھوڑا سا کریں، اس میں یہاں ایک پولیٹیکل اینگل آ جاتا ہے کہ نجی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کو ہم اس کا یہ جو نیریٹو ہے نیشنل اور انٹرنیشنل پوڈیم پہ کیسے ایکسپلین کریں کہ جی کیا یہ واقعی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس لیگیلٹی میں کتنا پروف ہے، کتنا سبسٹنس ہے، اور کتنا میعاد پڑا ہوا ہے، بہت پڑا ہوا ہے جس کے اندر آپ ان کو پروسیکیوٹ کر رہے ہو یہ۔ لیکن آپ نے اگر آگے چلنا ہے، میں ہمیشہ آف دا اوپینین رہا ہوں کہ جس نے کوئی پچھلی حکومت میں اچھے کام کیے ہیں ان کو آگے لے کے چلو۔ یہ ہوتی ہے نیشنلزم، یہ ہوتا ہے نیشنل انٹرسٹ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے اچھا کام کیا تو لوگوں کو پسند ہے آپ بند کر دو۔ میں نے دیکھے ہیں کہ پچھلے حکومت کے اندر ہوئے ہیں، کئی چیزیں بند ہو گئی ہیں، کئی چیزیں اس سے پہلوں نے انیشیٹ کی تھی، وہ اسٹینڈ بائی پہ آ گئے، ہاسپٹلز ہو گئے تھے۔ وزیر آباد کے اندر بڑا زبردست پی ایم ایل کیو نے ایک ہاسپٹل بنایا تھا، وہ چلا ہی نہیں، اور وہ کھڑا رہا اینڈ ایونچولی یہ پچھلی حکومت نہیں پھر آ کے اس کو چلایا۔ یہ ڈیلینگ فیکٹرز جو ہوتے ہیں یہ پارٹیز کو افیکٹ نہیں کرتے، لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے اندر وہ جو ایک نیشنلسٹک اپروچ ہے وہ نہیں ہے، میں I'll be very blunt، وہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہو تو سب سے پہلا میرا جو ٹارگٹ ہوگا عوام ہوگی اور عوام کی سہولیات، جو کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ کسی کا لے لو مدثر، خدا کی قسم جب تک آپ کے ٹیلی فون کالز نہ ہوں، جب تک آپ کی چٹیں نہ جائیں، جب تک آپ کی سفارشیں نہ جائیں، کوئی کام کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا۔ اگر جو کہتا ہے کرا سکتا ہے بڑا جھوٹا ہے اور بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ یہ چند آفیسرز ہیں، چند لوگ ہیں جو کہ کام کرتے ہیں، لیکن میجورٹی I'm sorry آپ جائیں وہ کہیں اور نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو I'm sure عمران is looking into it، یہ ایک چینج ہے، عمران is looking into it، لیکن یہ چینج آپ 10 مہینے میں نہیں ایکسپیکٹ کریں گے۔ یہ بڑا ڈیپ ایمبیڈڈ کینسر ہے، اس کو ٹائم دیں۔ آپ ان کے پاس پولیس کا جس سے روز واسطہ پڑتا ہے، ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہے جس سے لوگوں کا روز واسطہ پڑتا ہے، عدالتوں کے اندر ریڈرز تک کے معاملات ہوتے ہیں، یہ بغیر آپ چٹ کے، بغیر سفارش کے، بغیر کسی لفافے کے، بغیر کسی چیز کے، وہ تو کوئی ایسی کچھ چیز نہیں ہے کہ وہاں پر تبدیلی ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، کے پی ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، کہیں پر بھی، وہ چاہے وہ وفاقی افسران ہیں یا صوبائی کوئی افسران ہیں۔ تو یہ آپ تو بات بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے تحت ہو سکے۔ سر دیکھیں، نمبر 1 آپ منسٹریز میں چلے جائیں، حکومتیں جو بھی آتی ہیں وہ منسٹریز تو اس طرح جس طرح فورٹریس بن جاتی ہیں، عام آدمی کی ایکسیس نہیں ہے وہاں،
عام آدمی کسی منسٹر کو نہیں مل سکتا, عام آدمی کسی سیکریٹری کو نہیں مل سکتا, سیکشن آفیسر کو نہیں مل سکتا, آپ کو نیچے روک لیتے ہیں, وہ بیچارہ کہاں جائے؟ یہ تو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں. وائی آر دے ناٹ ایکسیسیبل ٹو دا پیپل آف پاکستان؟ دے شوڈ بی ایکسیسیبل. آپ کا جو لیڈر ہے وہ کبھی جلسے میں آ جاتا ہے, 5-6 آدمی اس کو مل جائیں گے, ہاں میں کروں گا, بعد میں وہ بھی بھول جاتے ہیں. میں نے سب کو ان کو دیکھا ہے, یہ پبلکلی ایک بات کرتے ہیں, پرائیویٹلی آنیسٹ ٹو گاڈ دے ڈونٹ ہیلپ دا پیپل. بالکل. یہ اچھا, میں لغاری صاحب, آج اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے, اس اپوزیشن کے آج اکٹھے ہونے کے بعد کوئی اور سمت نظر آ رہی ہے آپ کو آنے والے دن میں؟ شارٹ کامنٹ چاہوں گے سر آپ کا. میرے خیال میں اپوزیشن آگے بڑھے گی. ایک تو سامنے ٹارگٹ ہے کہ چیئرمین سینٹ کو ریپلیس کرنا ہے, تو اس طرف جائیں گے. حکومت نے اپنی کمزوری بھی شو کر دی کہ اپنی ٹیم بھیج دی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف, اگرچہ ان کے نزدیک تو مولانا فضل الرحمان تو کسی صورت میں بلکہ آخری لسٹ میں تھے کہ جناب ان کے ساتھ کوئی بات ہوگی, لیکن ان کے ساتھ ان کو بات کرنی پڑی ہے. پھر انہوں نے بلاول صاحب کو میسیج بھیجا کہ جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, وہ اپنی وجہ سے نہیں مل سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تبدیلی یہ ہے کہ وہ حکومت سینٹ کے چیئرمین کو ریپلیس کرنے کے بارے میں اپوزیشن جو ہے اپنی تیاریاں مکمل کر چکی ہے. اس کے بعد ہوگی اپوزیشن کی صف بندی کہ وہ کس طرح سے صف بندی کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ایسی اپوزیشن ہوگی کہ جو کسی بیساکھی کے بغیر اپنے ٹارگٹس کے لیے آگے بڑھے, اور ٹارگٹس محض یہ نہ ہوں کہ ہم حکومت کو ہٹائیں بلکہ ہم پاکستان میں بہتری لائیں. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ خود احتسابی کے عمل سے گزریں گے؟ یہی اپوزیشن جو ہے کیا خود احتسابی بھی کرے گی؟ کڑے امتحان اور کڑے سوالات آپ نے رکھ دیے ہیں اپوزیشن کے لیے کہ بغیر کسی وثاقی کے, بغیر کسی سہارے کے وہ کیا کر سکتے ہیں, اور خود جن پر اس وقت مقدمات کے معاملات ہیں اور الزامات ہو رہے ہیں, اس اپوزیشن کا اور اس اپوزیشن کا اکٹھے ہونا جو نظریاتی طور پر بہرحال مختلف ہے, ماضی میں بھی ہوتے رہے, کیا وہ ہو سکتے ہیں نہیں؟ بہرحال یہ سوال ہیں جو لغاری صاحب نے اس وقت اٹھائے ہیں. اگلے آنے والے وقت میں یہ سوالات کے جوابات خود سے آنا شروع بھی ہو جائیں گے اپوزیشن کے احوال کو دیکھتے. بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے. پی جے میر صاحب, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود. گرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, کل پھر حاضر ہوں گے. ایک سال آج مکمل ہو رہا ہے, اگلے سال کا کل سے آغاز بھی ہو رہا ہے. دیکھنا یہ کہ حکومت اور اپوزیشن کے ٹارگٹ کیا ہوتے ہیں. اللہ حافظ.